उसी के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आप सब खुश हैं? एक दूसरे से कहिए कि मैं खुश हूँ क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। और हमेशा खुश रहिए। जब हम खुश रहते हैं तो खुदा की बरकतें हम हासिल करते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों, कोई भी आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, बल्कि खुदा ने पहले भी हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात किए हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी में आज इस कलाम के वसीला से भी मौजज़ात करने को है। और मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली कीजिए क्योंकि खुदा आज आपको अपनी नेमतों से भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत खूबसूरत टॉपिक जो खुदा ने मुझे दिया है वो है हाउ टू गेट गॉड ब्लेसिंग्स। हाउ टू गेट गॉड ब्लेसिंग्स। खुदा की नेमतें कैसे हासिल करें, खुदा की नेमतें कैसे पाएं, कैसे हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, हम आइए कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए एक वर्स देखते हैं। इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 12वीं वर्स कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं। 3 बाब और उसकी 12वीं वर्स कलाम हक में लिखा हुआ है कि जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है। क्या है? दिलेरी है और भरोसा के साथ रसाई। भरोसा के साथ क्या है? पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे कि जो ईमानदार नए सिरे से पैदा होता है और उस बच्चे की मानद बनता है जो अपने बाप से मांगता है और फिर उससे डरता है, उससे कांपता है और मगरूरी नहीं करता, बल्कि वो हमें इधर उधर भागने की हमें ज़रूरत नहीं है। खुदावंद पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें और किसी भी मुदाखलत को खुदा और अपने दरमियान हायल होने ना दें, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करना चाहता है और उसने हमें ये हुक्म भी दे रखा है। आइए देखिए रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं से 17वीं आयात हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। रोमियो 8वां बाब और उसकी 15वीं से 17वीं वर्ष कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। कलाम हक में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लय पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, बशर्ते हमें उसके साथ दुख उठाएं ताकि जलाल भी पाएं। दुख क्या उठाएं? दुख उठाएं और जलाल भी पाएं। हम सिर्फ दुख नहीं उठाना चाहते, हम जलाल पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी दुख ना हो, कोई भी मुसीबत ना हो, मगर हम जलाल पाएं। जलाल पाने के लिए मेरे अज़ीज़ों दुख उठाना बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12। और 12 जो शागिर्द थे वो 12 के 12 ने दुख उठाया। और वो कैसे मरे कुछ पता है?
کوئی ابلتے ہوئے پانی میں، کوئی ابلتے ہوئے تیل میں، سارے 12 کے 12 شہید ہو گئے. 12 کے 12 جو ہیں وہ انہوں نے دکھ اٹھایا اور مسیح کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور میرے عزیزو، آج ہم غور کریں گے کہ جب ہماری زندگی میں دکھ آتا ہے تو پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے، تو پھر ہمیں خدا کے خادمین یاد آتے ہیں. جب ہمیں مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہم بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، ہم غلام نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاللیلویا. ہم خدا کے کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خدا کے وارث بھی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح خداوند یسوع مسیح وارث ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم وراثت میں ہمیں حصہ ملے گا، اور اس کی وجہ سے ہم خدا کو باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں. کس کے وسیلہ سے؟ کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دستک دیں اور دلیری سے اس کی حاضری میں داخل ہوں اور اس کے گھر میں آئیں. کس کے ساتھ آئیں؟ دلیری کے ساتھ. کسی خوف کے بغیر ہمیں اس کی حضوری میں آنا ہے، اور بھروسہ اور خوشی سے. اس سے بھروسے سے اور خوشی سے. منہ تے 12 خدا کہندا کہ نہ وجے ہون، بلکہ خوشی سے اور بھروسے سے. اور یاد رکھیں محبت رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ محبت. کسی نے دنیا سے ایسی محبت نہیں رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ وہ کیا دینا چاہتا ہے ہمیں؟ ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. میرے عزیزو، زبور 100 اس کی 4 اور 5 ورس میں ہم غور کریں کہ ہمیں کس طرح خداوند کے حضور آنا ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک ہو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پوچھتے رہتی ہے. یعنی کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی تھی اور ہمارے جو والدین ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہے اور ان کی نسلوں کے ساتھ بھی ہے. یاد رکھیے کہ جب ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے. کون کون اس کی نعمت کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اور اس نے سارا جو اختیار ہے، جو کچھ اس نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے، ہمیں ہر روز کیا کرنا ہے؟ اس سے مانگنے. اس لیے مانگیں اور اس سے مانگتے رہیں. اس نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے مطابق ہر روز اس سے مانگیں. اگر وہ نہیں دے رہا تو ہر روز اس سے مانگیں. اور وہ میرے عزیزو آپ کو دینا چاہتا ہے، اور وہ بلکہ استقامت سے آپ کے ایمان کو بڑھائے گا اور تعمیر کرنے اور پختہ کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے ہے. مستحکم کا استقامت کا مطلب کوئی جانتا ہے؟ استقامت کا کیا مطلب؟
जानता है तो इस्तकामत का मतलब है साबित कदमी, यानी कि कदमों को जमाए रखना, एक जगह पर ठहरे रहना, यानी कि अपनी जो जगह है उससे अपने कदमों को इधर उधर ना करना। और खुदा इस्तकामत को इज्जत देता है और उसकी तारीफ करता है और उसके अजीम ईमान का नाम उसे देता है। एक स्टोरी हम छोटी सी देखेंगे, मत्ती उसका 15वां बाब और 21वें से 28वें वर्ष। आप इधर आएंगे, इधर आके जरा पढ़ेंगे। मत्ती 15 बाब 21वें से 28वें, इधर आके। हाँ, 15वां बाब 21वें से 28वें वर्ष। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21 आयत से। फिर यीशु वहां से निकलकर सूरे और सीधा के इलाका को रवाना हुआ और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकलकर पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उनके टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। पाकलाम का पढ़ा जाना हम सबके निवास से। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने बहुत जबरदस्त एक कनानी औरत की स्टोरी हमने कलाम मुकद्दस में से देखी है और हमने देखा है कि वो औरत क्या कर रही थी। क्या स्टोरी में आपने जाना है? खुदावंद यीशु मसीह से मौजज़ा मांग रही थी। क्या मांग रही थी? खुदावंद यीशु मसीह से मौजज़ा मांग रही थी। मगर वो कनानी औरत थी और जो कनानी औरत थी और वो खुदा के कलाम से वो दूर थे और वो खुदावंद पर ईमान नहीं रखते थे। मगर खुदावंद यहाँ पर कहते हैं कि मैं सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। और हम गौर करें आज इस बात को कि उसने इस्तकामत को नहीं छोड़ा, वो साबित कदम रही और खुदावंद से वो मांगती रही और उसे पता था, उसका ईमान था कि जब मैं खुदावंद से जो कुछ मांगूंगी वो मुझे देगा। और देखें कि आखिरकार वो कामयाब हो गई। किस वजह से? क्योंकि वो साबित कदम रही और उसने अपना भरोसा जो है वो नहीं तोड़ा, वो अपना भरोसा उसने नहीं खोया। वो मुस्तकिल तौर पर जो है उसकी तवज्जो जो है वो खुदावंद पर थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो निजात दहिंदा है। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, मगर जब हमें जवाब नहीं मिलता तो हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हमारी तवज्जो जो है वो हमारी इस्तकामत जो है वो उससे हम हट जाते हैं। हमें
آج اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم خداوند نے اسی گھڑی اس کے ارادے کو بدل لیا اور اس کے ایمان کو دیکھا. اگر ہمارا ایمان، بھروسہ، توکل صرف اور صرف خداوند پر ہے تو میرے عزیزو معجزہ آپ کا ہے، معجزہ میرا ہے، معجزہ ہم سے جڑی ہوئی ہر ایک جان جسم کا ہے، اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور جس کی وجہ سے معجزہ ہوا. اور ہم لوگ انتظار نہیں کرتے، ثابت قدم نہیں رہتے، ناقابل یقین نتائج کے لیے ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور اس میں دو چیزیں اور شامل کریں، ایک روزہ اور ایک دعا. روزہ اور دعا میں ثابت قدم رہیں. ایمان میں تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہی ہے، اور ہمیں روزہ اور دعا جو ہے وہ مستقل اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ہے. ہمیں اس کو مستقل اس کو رکھنا ہے اپنی زندگی میں، اور اس کے وعدوں کو یاد دلاتے رہیں. خداوند کو اس کے وعدے کیا خداوند بہرا ہے؟ خداوند سن نہیں سکتا؟ میرے عزیزو وہ سن سکتا ہے، اور وہ اس کو وعدے یاد کرائیں کہ تو نے خداوند یہ کہا ہے میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے. اور ان وعدوں اپنے مسائل جو ہے وہ خداوند کو نہ دیں کہ خداوند اے میرا مسئلہ تینوں حل کر. اس کو کہیں کہ تیرا وعدہ تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور تو جب میرے ساتھ ہے تو یہ مسائل میرا، یہ بیماری میرا کیا کر سکتی ہے. اس کو یاد کروائیں، اپنے مسائل اس کو نہ پیش کریں بلکہ اس کے وعدے یاد کروائیں کہ خداوند تو نے کہا تھا کہ میں اب سے ابد تک آمد و رفت میں تمہاری حفاظت کروں گا. اس کو یاد کروائیں کہ خداوند تو نے یہ کہا تھا. اس کو یاد کروائیں کہ خداوند تو نے کہا تھا کہ صادق کتنے بار گرے گا تو میں اسے. تو خداوند سے اس کے وعدوں کو یاد کروائیں کہ خداوند دیکھ تو نے کہا تھا کہ میں صادق کو اٹھا کھڑا کروں گا. صادق کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، ہم سب کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اس ملک میں گہما گہمی ہے. بجلی کے بل دیکھیں تو وہ ڈبل ہو گئے ہیں، پیٹرول کو دیکھیں وہ ڈبل ہو گیا ہے، ہر چیز کے ریٹ بڑھ چکے ہیں. اور ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کو یاد کروائیں کہ خداوند تیرا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے سامنے دلیری سے اور اس کی مرضی کے موافق مانگے. جو اس کی مرضی ہے اس کی مرضی کے موافق مانگے، کیونکہ جتنے وعدے ہیں اس میں خدا نے شفا رکھ چھوڑی ہے. خدا نے اپنی نعمتیں اپنے وعدوں میں رکھ چھوڑی ہیں. وہ اپنے وعدوں کے ذریعے ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جس کی اولاد نہیں ہے وہ اس کو کہے کہ تو نے کہا تھا کہ میں بانس کا گھر بساتا ہوں. اس کو یاد کروائے کہ خداوند تو نے یہ کہا تھا. اور جو بیماریوں میں مبتلا ہیں تو خداوند نے کہا ہے کہ تو مانگ اس ایمان سے کہ مل گیا. تو اس کے وعدے جو ہے وہ اس کو یاد کروائیں، اور جب ہم اس کے وعدے اس کو یاد کروائیں گے تو میرے عزیزوں پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں ورس میں لکھا ہوا ہے کہ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں
کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مانگا ہے، پایا ہے۔ اور اپنے دل، یاد رکھیے، اپنے وسائل جو خدا نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو خدا کی بادشاہی کے مقاصد میں لگائیں، اور دوسرے مسیحوں کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ یاد رکھیے، یہ پہلی بات ہے، مسیحوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، پرامن رہیں۔ کیا رہیں؟ پرامن رہیں، پرجوش رہیں، اور یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہر جگہ دوستانہ رہیں۔ دوست خداوند جو ہے وہ ہر ایک جان جسم جو اس سے پیار کرتی ہے، جو اس پر ایمان لاتی ہے، وہ اس کے ساتھ دوستانہ بلکہ فیملی کے طور پر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں اپنانی ہے۔ اس سے ہمیں مسیحوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، پرامن رہنا ہے، پرجوش رہنا ہے، اور دوستانہ ماحول میں رہنا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہماری رفاقت ختم ہو چکی ہے، اور ہم پرامن نہیں رہتے، پرجوش بھی نہیں رہتے، پرجوش ہو کر ہم خداوند کی رفاقت میں نہیں آتے، اور ہر جگہ ہم دوستانہ نہیں رہتے۔ ہم سے کوئی بات کر لے کہ اسی انہوں کیوں پہ جانے ہیں، کہنے ہیں کہ تو کی میں پوچھتا پھردا، جا کسی اور کو گل کر کہ تیرا میرا کی تعلق ہے، تو کون لگتا میرا۔ ہمارا رویہ ایسا ہے، مگر خدا ایسے رویے نہیں چاہتا، اور جھگڑوں میں، کسی بھی جھگڑے میں آپ شامل نہ ہوں، بلکہ یسوع مسیح پر توجہ مرکوز رکھیں۔ کس پر توجہ مرکوز رکھیں؟ یسوع مسیح پر۔ اور یاد رکھیں کہ گریٹسٹ مین آف ہسٹری از جیسس۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کا کوئی نوکر نہ تھا، لیکن لوگ اسے مالک کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مالک کہتے تھے۔ اور اس کے پاس میڈیسن نہ تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی جڑی بوٹی تھی کہ جس سے وہ لگاتا، اور نہ ہی ایسا کوئی تیل تھا جس سے وہ شفا دیتا، لیکن لوگ اسے شافی کہتے تھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زوردار کلیپنگ کیجئے خدا کے لیے کہ جس کے پاس نہ کوئی میڈیسن تھی، نہ کوئی جڑی بوٹی تھی، نہ کوئی تیل تھا، مگر لوگ اس سے کیا کہتے تھے؟ شافی کہتے تھے۔ اور آج بھی لوگ اس کے نام پر شفا پاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ ملنے سے قاصر ہیں، ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے دعا کروانے کے لیے۔ مگر میرے عزیزو یاد رکھیے، ان کو چھوڑیں، آپ کس کے پاس آئیں؟ شافی کے پاس آئیں۔ بہن آپ کھڑی ہوں، ذرا بتائیں کہ کیا خدا نے پرسوں معجزہ کیا؟ میں بھائی کو دعا کرائی، اس سے وقت تو ڈر پہ آتی نہیں لیا کے اس سے پہلے جو ہاسپٹل میں آپ کی بہن تھی اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ ہاں جی، وہ بھی کوئی سمجھ نہیں سی آندی، الٹراساؤنڈ کرائے، کوئی پتھری دسے، کوئی کچھ دسے، تے کوئی زخم بہت زیادہ ہو گیا سی۔ جدوں میں بھائی کو دعا کرانی شروع کی تھی، شکر ہے خداوند دا، اور جب دوسرے گئی میں ہوں بھائی کا بنا میرے عزیزو یاد رکھیے کہ معجزات پانے کے لیے ہمیشہ وہ ہماری زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے جو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔
اس کے پاس میرے عزیزو آئیے، اس نے نہ ہی کوئی ڈگری لی تھی، نہ ہی وہ بڑی بڑی جو یونیورسٹی تھی اس میں پڑھا تھا، اور پھر بھی لوگ اسے استاد کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ استاد کہتے تھے۔ اس استاد کے پاس آئیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آئیے آج ایک آخری ورس کو ہم اس کے وعدے کو اس کو یاد کروائیں۔ متی اس کا 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، بلکہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کا نام پکارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں پرامن رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کے جو مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، ان کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں اس شافی کو دیکھنا ہے، اس مالک کو دیکھنا ہے، اس مسیحا کو دیکھنا ہے جو سب کو شفا دیتا ہے، جو رہائی دیتا ہے، جو ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کی فکروں سے باہر نکلیں اور زندہ مسیح کی طرف تکتے رہیں، اور وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک زوردار کلیپنگ ہم کریں۔